जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, ये जो मजमा देख रहे हैं ये ठीक मेड़तिया ग्राउंड के बाहर का मजमा है। मेड़तिया ग्राउंड के बाहर का मजमा है और आज जो है दारुल कजा फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन हुआ था, जिसमें हजारों लोग यहाँ पे आए। आप ये भीड़ देख सकते हैं, करीबन 5 से 10 हजार लोग यहाँ पे आए और उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सुना। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे आए। अब देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है, आप देख सकते हैं कि ये बस मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है बस आते हुए, कितना भीड़ है। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को जो है लोग मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। और दोस्तों, अगर कहा जाए तो यहाँ पे दारुल कजा की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया गया और लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से उलमाए कराम के पैगाम को सुना। और इसमें अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, अगर तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये भीड़ है और लोगों ने उनकी बात को सुनी। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोग्राम है ठीक 10 बजे खत्म कर दिया गया। आइए जानते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपने तकरीर में क्या कहा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर जो गैर इस्लामी रसूम और रिवाज आ गए हैं, पड़ोस की वजह से आई जाती है, इन्फेक्शन लगी जाता है, तो उन रसूम और रिवाज से मुस्लिम मुआशरे को पाक साफ किया जाए। इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए समझाया जाए कि सबसे पहले रिश्ते का इंतखाब ठीक करो। ये जो बात फारिग मुक़र्रिरीन ने कहा कि दारुल क़ज़ा आना ही न पड़े, कोर्ट कचहरी जाना ही न पड़े, उसकी बुनियादी वजह जो होती है कि रिश्ते का इंतखाब सही बुनियादों पर नहीं होता। अगर रिश्ते का इंतखाब लड़के का भी और लड़की का भी अगर अखलाक की बुनियाद पर हो, अक्लमंदी की बुनियाद पर हो, इंकिसार और जज्बा खिदमत की बुनियाद पर हो, ये देखा जाए लड़की में भी, ये देखा जाए लड़के में भी, तो कोई निज़ा नहीं पैदा होता। और जो मामूली फितरी तौर पर कुछ मसाइल आते हैं वो चंद मिनट में हल हो जाता है। न दारुल क़ज़ा जाने की ज़रूरत पड़ती है और न कोर्ट। हमारी मुल्क की अदालतों पर बहुत बोझ, हाईली ओवरलोडेड हैं हमारी तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतें। ये मुल्क की खिदमत का भी एक ज़बरदस्त काम है, ये मुल्क की खैरखाही का भी एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा है कि हम कोशिश करें कि हम अपने रिसोर्सेज के ज़रिए सबके मसाइल को खुद हल कर दें, ताकि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें ज़्यादा अहम मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर पाएँ, उनका वक्त ज़ाया न हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, एक बात में और आप हजरात के इल्म में लाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, लेकिन शायद 7-8 साल 9 साल पहले भोपाल में एक सेमिनार किया गया और उसमें तमाम पर्सनल लॉज के माहिरीन को बुलाया गया। सिखों के पर्सनल लॉ, बुद्धिस्टों के पर्सनल लॉ, क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉ, ब्राह्मण्स का पर्सनल लॉ, मुसलमानों का पर्सनल लॉ, सबको बुलाया गया। चोटी का माहिरीन, ज़्यादातर उसमें माहिरीन कानून थे, लॉयर्स थे, रिटायर्ड जजेस थे। और चीफ जस्टिस अहमदी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, चंद दिन पहले रिटायर हुए थे, वो उसको प्रेसाइड कर रहे थे। वहाँ चारों तरफ से यलगार हुई। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से नुमाइंदगी के लिए भेजा गया था। बिल्कुल अचानक मुझसे सदर बोर्ड हजरत मौलाना काजी मुयाज़ इस्लाम साहब ने हुक्म दिया कि तुम्हें वहाँ पहुँचना है कल या परसों। बहुत मैंने माजरत की कि मैं इस्लामी कानून मेरी स्पेशलिटी नहीं है, आप फलां को भेजिए और फलां को भेजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको इसलिए भेजना चाह रहा हूँ कि वहाँ तकरीरें ज़्यादातर 99% इंग्लिश में होंगी,
ہمارے علماء ڈائریکٹ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تم جاؤ تاکہ کچھ نمائندگی کر سکو. بہرحال میں ان سے دعا کی درخواست کے لیے دعا کرتا ہوا صدقہ نکال کر وہاں پہنچا. چاروں طرف سے مسلم پرسنل لا پر کچھ جلغار شروع ہوئی اور بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس میں سب سے اہم موضوع 3 طلاق تھا. اور اس کے بعد جو 3 طلاق پر جلغار ہوئی بعد بھی پتہ چلا کہ وہ سیمینار اس سے کنیکٹڈ تھا اور مسلمانوں کی طرف سے آواز اٹھوانی تھی کہ 3 طلاق کو بین کیا جائے، یہ عورت پر ظلم ہے. لوگ بولتے رہے لیکن میں خاموش رہا. یہاں تک کہ لنچ بریک میں جسٹس احمدی صاحب خود میرے پاس تشریف لائے. ہم سب ہمارے علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 2 گھنٹے سے بالکل خاموش ہیں، آپ کو تو بولنا چاہیے. میں نے کہا کیا ہے جسٹس صاحب، محمد علی کلے کا باکسنگ اسٹائل کبھی ان کے میچ میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا کہ محمد علی کلے کا انداز یہ تھا کہ وہ جب رنگ میں اترتے تھے تو اس سامنے والا جو باکسر تھا اس سے وہ خوب مار کھاتے تھے اور صرف اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کر لیتے تھے کہ اس پر کوئی گھوسا نہ پڑے. باقی سامنے والا باکسر جتنا چاہے جہاں جہاں مارے. خدا جانے انہوں نے کیا امیونٹی اپنے اندر پیدا کر لی تھی. اور جب وہ سامنے والے باکسر کی ہانپنے کی آوازیں سنتے تھے اور ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کی انرجی لو ہو گئی ہے اور وہ تھک رہا ہے، تو اس وقت محمد علی کلے اپنی برق رفتاری والے موقع اس کے اوپر بارش کرتے تھے اور وہ 2-4 منٹ کے اندر ناک آؤٹ ہو جاتا. تو جسٹس احمدی صاحب سمجھ گئے. میں کہنا کہ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ محمد علی کلے کی باکسنگ کب شروع ہو. اس کے بعد لنچ کے بعد اب جب بیٹھے تو میں نے بات شروع کی. میں نے کہا میں سب سے پہلے اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 طلاق دینے والے مسلم شوہر کو سخت سزا دی جائے. اب لوگ بالکل حیرت زدہ ہو گئے. وہ تو مولانا سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں 3 طلاق کے فضائل بیان کروں گا اور اس کا پوری طرح ڈیفینڈ کروں گا. لیکن میں نے کہا میں ایک سروس پیش کرنا چاہتا ہوں اس جو بہت ہی آگسٹ گیدرنگ ہے. سلیکٹڈ لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق کو اسلام نے جس طرح روکنے کی کوشش کی ہے اس طرح اگر آپ روکیں گے تو مسلم معاشرے میں 3 طلاق کا یہ منحوس رواج تیزی کے ساتھ ختم ہوگا. لیکن اگر آپ نے اسلامی قانون کے خلاف کسی اور طریقے سے 3 طلاق کو روکنے کی کوشش کی تو یقیناً آپ ناکام ہوں گے. اگر آپ کا مقصد اسلام کے خلاف کوئی آواز ملک میں اٹھانا ہے تو یہ پولیٹیکل مقصد ہے. اس کے لیے پولیٹیشنز کو یہاں جمع کرنا چاہیے. ہم اور آپ کو اکیڈمک لوگ ہیں تو، لیکن اگر آپ کا مقصد 3 طلاق کو روکنا ہے تو میرا ہمبل سجیشن ہے کہ آپ اسلامی طریقے سے روکیں. ایک دم سے آواز آئی کہ آپ کے لیے ٹائم لیمٹ ختم، اب آپ ایکسپلین کیجئے اسلامی طریقہ کیا ہے. دلی کے سپریم کورٹ کی ایک لیڈی لائر تھی، بہت سینئر، وہی سب سے سخت اٹیک کر رہی تھی 3 طلاق کے اسلامی قانون پر. میں نے پھر مختصر بیان کیا کہ اسلامی قانون میں 3 طلاق دینا اتنا بڑا گناہ بھی ہے اور اتنا بڑا پنشبل کرائم بھی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ایک نشست میں 3 طلاق دے دے اس کے کوڑے مارے جائیں اور طلاق کو اس لیے نافذ کر دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس سے وہ محروم ہو جائے گا. اب دوسرے شوہروں کو، دوسرے مسلم شوہروں کو ایک میسج مل جائے گا کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو پٹائی بھی ہوگی. تعزیرات کے قوانین کے تحت آتا ہے 3 طلاق دینا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو نافذ کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 طلاق کے انسیڈنٹ پیش ہوئے. جب ان کے سامنے کیس آیا تو حضرت عمر نے کہا تو حضور کے زمانے میں
اگر کوئی 3 طلاق کے انسیڈنٹس آئے ہوں تو ان میں سے کسی نے دیکھے ہو تو بتاؤ، گواہی دو۔ تو گواہیاں دی گئی اور کہا حضور نے کیا کیا تھا، تو حضور نے انہوں نے حضرت عمر نے کچھ میں روایت کی گئی کہ ان کے سر پر کوڑے مارے گئے۔ یاد رکھیے گا، اسلامی کرمنل لا میں کسی قانون کے تحت سر پر سزا نہیں دی جا سکتی، سر کو مارا نہیں جا سکتا، سر پر کوڑے نہیں مارے جا سکتے، شراب پینے والے کو سر پر کوڑے نہیں مارے جا سکتے، کسی مسئلہ پر مکتب فکر میں سر پر کوڑے مارنے کی اجازت نہیں، سوائے 3 طلاق دینے والے شوہر کے سر پر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اب یہ بات جب میں نے وہاں کہی تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جسٹس احمدی صاحب نے پوری بات کو روکا اور ایڈریس کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے ٹرپل طلاق کو ہم لوگ یہاں پر سب کے سب کنڈیم کر رہے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے یہاں نمائندے آئے ہیں، انہوں نے ہم سب سے زیادہ مدلل طریقے پر، لاجک کے ساتھ، ریزنیبل طریقے پر 3 طلاق کے خلاف ایک زبردست بات کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فردر اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھا کر وقت ضائع کرنے کے بجائے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فوراً ایک باقاعدہ تجویز اور ریزولوشن ڈرافٹ کیا جائے۔ اگر سب لوگ متفق ہوں، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ڈیبیٹ از اوور، اب ریزولوشن ڈرافٹ کیا جائے۔ دوسری بات جسٹس احمدی نے کہہ کر سارا آڈینس کو حیران کر دیا اور یہ کہا کہ میرا سجیشن یہ ہے، رولنگ نہیں ہے بحیث پریزیڈنٹ، سجیشن یہ ہے کہ اس ریزولوشن کی ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری مولانا سجاد نعمانی کو دی جائے۔ اور بڑے بڑے ججز اور لائر وہاں بیٹھے تھے، میں نے فوراً احتجاج کیا، میں نے کہا کہ میں ایک مولوی آدمی ہوں، ریزولوشن ڈرافٹ کرنا ماہرین قانون کی بات ہے، آپ اپنے میں سے 2-3 لائرس کو چنیے۔ خیر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جامعہ ملیہ کے پروفیسر لا کے جس پروفیسر طاہر صاحب، وہ آپ کے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں، ڈرافٹنگ میں شاید آسانی ہو جائے لیگل ٹرمینالوجی کی وجہ سے، لیکن بہرحال ڈرافٹ آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کا شکر، مختصراً سناتا ہوں، ڈرافٹ ہوا، لنچ بریک کے بعد دوبارہ جمع ہوئے یا ٹی بریک کے بعد، اور وہ ریزولوشن پڑھا گیا، یونینیمسلی اس پورے ہاؤس نے اس ریزولوشن کو منظور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی قانون کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے، ہمارا پریزنٹیشن اچھا نہیں ہے۔ وہ پریزنٹیشن جو موجودہ اصطلاحات، موجودہ طرز فکر، پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو لوگوں کی جو آئیڈیاز بنے ہوئے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم جس بہتر زبان میں اگر ہم اسلامی قوانین کی ترجمانی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم کو ہر محفل میں کامیابی ملے گی۔ یہ تو فدایان مصطفیٰ کا مجمع ہے، لیکن میں تو کتنی دفعہ تجربہ کر چکا ہوں کہ نان مسلم بھائی اور بہنیں جب ان کے سامنے صحیح طریقے سے بات کو رکھا جاتا ہے تو ان میں سے اکثر لوگ جو پولیٹیکلی بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، وہ ایک اکیڈمک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے، مجھے سن یاد نہیں رہا، لوک سبھا میں بحیثیت پرائم منسٹر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کنیا دان کے سسٹم کو ہندو کوڈ بل میں داخل کر کے کنیا دان کو نکال کر اس کو برین کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا، اور یہ کہا اپنی تقریر میں کہ ہم نے اس قانون کو بنانے میں مسلم پرسنل لا سے کام لیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے وہ تقریر سنی اور امیڈیٹلی میں نے پرائم منسٹر واجپئی کو خط لکھا۔ اس زمانے میں یہ ای میل وغیرہ کا زیادہ رواج نہیں تھا، تو فیکس کیا خط، اور میں نے واجپئی جی کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ یہ کھلے ذہن سے آپ نے جس طرح کام کیا اور اعلان کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ایک اچھا ڈائیلاگ ماہرین کا، ایکسپرٹس کا، پولیٹیشنز کا نہیں، اکیڈمک لیڈرز کا، جو وہ مسلم گروپ کی طرف سے، کرسچنز کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، برہمن ماہرین قانون کی طرف سے، اور کیوں نہیں ہم لوگ آپس میں بات کر سکتے۔ اور اسی موقع پر میں یہ بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کی جو بات اس وقت اٹھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس کے خلاف بالکل ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے مسلمانوں کو، اس لیے کہ یونیفارم سول کوڈ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔
اس کے خلاف سب سے زیادہ سخت آواز آدیواسی لیڈرشپ اٹھا رہی ہے. آدیواسیوں کو جو بہت ہی اسپیشل رائٹس ملے ہوئے ہیں, آپ ان کی پراپرٹی نہیں خرید سکتے, یہ سارے رائٹس ان سے چھن جائیں گے. جو پریولیج ان کو حاصل ہے آدیواسیوں کو, اس کے علاوہ لنگائت لوگوں کو جو حاصل ہے, بہت سی کمیونٹیز ہیں نان مسلم جو یونیفارم سول کوڈ کی سختی کے ساتھ مخالفت کریں گے. مگر ہماری بھی ایک کمزور عادت ہے, اس طرح کا کوئی شگوفہ, کوئی شوشہ چھڑا جاتا ہے اور سب سے پہلے ہم بول پڑتے ہیں, اور وہ مسئلہ ہندو مسلم بن جاتا ہے. وہ مسئلہ ملک کے عوام کا, ملک کے شہریوں کا, ان کے قانونی حقوق کا نہیں رہ جاتا. اور وہ ہندو مسلم کیونکہ دوسرے ایجنڈے جب ملک میں اٹھنے لگتے ہیں, جب مظلوم لوگ متحد ہونے لگتے ہیں, جب یہاں کی جو اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا, کاسٹ بیس, جب اس کی تاریخ سامنے آنے لگتی ہے, تو وہ ان کو کسی نہ کسی طرح اس کو روکنے کے لیے اور ملک کے ایجنڈے کو بدلنے کے لیے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی ہندو مسلم مسئلہ جو بنا دیا جائے, وہ کوئی مسئلہ وہ چھیڑ دیتے ہیں. اور ہم عجیب بھولے لوگ ہیں, فوراً شریعت کے تحفظ کا ایک جذبہ ہمارے اوپر آتا ہے اور ہم پوری بات پر غور کیے بغیر اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں. اتحاد, جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا, نظریات کے اختلاف سے اتحاد کبھی متاثر نہیں, نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج ہوتا ہے. شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء موجود ہے, بہت بڑی تعداد ہے علماء کی, لیکن میرا سب سے گہرا قلبی تعلق میں آج برسرعام کہتا ہوں لکھنؤ کے علماء میں میرے محترم بزرگ دوست اور ساتھی مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ مجتہد سے تھا. میں ان کی کیریکٹر کو دیکھتا تھا, ان کے اخلاق کو دیکھتا تھا, ان کے ڈسپلن کو دیکھتا تھا, ان کی وقت کی پابندی کو دیکھتا تھا, ان کی احترام انسانیت کو دیکھتا تھا, اور میں بہت زیادہ ان سے مانوس تھا. اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے ایسا تعلق رکھتے تھے الگ اعلان, اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے سماج کے کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. جیسے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا, ویسے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور ایسے لوگ بھرے ہوئے ملت میں, تمام مکاتب فکر میں. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اس دارالقضا کمیٹی کو, اس فاؤنڈیشن کو, اس کے روح روا ڈاکٹر عظیم الدین اور ان کے ساتھیوں کو, کہ انہوں نے پھر ایک بار یہ کہکشاں سجائی. اللہ کرے کہ یہ قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے. ایک بات قرآن مجید کی ایک آیت میں میں نے وہ کوٹ کی تھی. ایک تو ایمان والوں کا تعارف کرایا قرآن نے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, سپورٹر ہیں, حامی و مددگار ہیں. اور ان کا مشن کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ سوسائٹی میں بھلائیاں پھیلاتے ہیں. سوسائٹی صرف مسلم سوسائٹی نہیں, انسانی برادری, اور برائیوں سے انسانوں کو روکنے کی بہت محبت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتی ہے. دوسری طرف قرآن نے یہ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. جو لوگ ازلی سچائیوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی آپس میں بالکل ایک امت بن گئے. اور پھر مسلمانوں کو خطاب کیا, مجھے اور آپ کو اللہ نے, اور یہ فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم آپس میں کلمے کی بنیاد پر متحد نہیں ہوگے, اگر تم ایک دوسرے کے حامی و مددگار نہیں ہوگے, ایک دوسرے کی قدردان نہیں ہوگے, تو یاد رکھنا صرف تم کو نقصان نہیں پہنچے گا. تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. عالمی پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں آج, ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو تفریقہ ہے, اس تفریقے کا فائدہ صہیونی طاقتیں کس قدر اٹھا رہے ہیں. اس کے تفریقے کا فائدہ صہیونی بھارت کے لوگ وہ کس طرح اٹھا رہے ہیں, سب ہم سب کے سامنے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم سب اپنی سابقہ غلطیوں سے اگر ہم سے سرزد ہوئی ہوں, اللہ سے اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور آج یہ عہد کریں. میں اپنی بچیوں اور بچوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ
اپنے والدین کی خوشامد کیجیے. خاص طور پر نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں آپ خوشامد کیجیے جب آپ کی شادی کا وقت قریب آئے کہ کسی قیمت پر میں جہیز قبول نہیں کروں. جہیز لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے ضمیر لوگ ہیں. ایک خاندان اپنی نازوں پالی بیٹی کو ہمیں ہمارے حوالے کر رہا ہے, یہ ہم کافی نہیں سمجھتے. ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ادھار لے کر جہیز دے. جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جہیز کا کوئی عربی میں لفظ ہی نہیں ہے. عربی زبان میں آپ کسی عربی انسان کو سمجھانا چاہیں تو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ جہیز کیا بنا ہے. یہ اسی ملک میں پڑوسی قوم سے آئی ہے, یہ بالکل اچھی طرح یاد رکھیے. قطعاً نہیں. اس کے برخلاف مہر اب تو خیر رواج بہتر ہو گیا. پہلے سنا ہے کہ شوہر کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیوی شوہر سے مہر معاف کرایا کرتی تھی انتقال کے بعد. حماقت کا بھی کوئی عالمی ریکارڈ اس کے اوپر کا ہو سکتا ہے؟ کیا بخیلی ہے, کیا ظلم ہے, اور اسلامیت نہیں مردانگی کے خلاف ہے یہ بات. اگر کوئی شوہر مہر کے دینے میں دیر کرتا ہے یا ناکامی کرتا ہے, میں اس کو مسلمان تو نہیں تسلیم کر سکتا, میں اس کو ایک مرد ماننا بھی میرے لیے مشکل ہے. آخری بات یہ کہتا ہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے منفی پہلو سب کے سامنے ہیں, لیکن ایک مثبت پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ انکریج ہوں. مثبت پہلو یہ ہے کہ انہی حالات نے ہماری آپ کی بیداری میں اضافہ کیا. اگر یہ حالات نہ ہوتے اور پہلے کی طرح سمجھدار لوگ ہی کنٹینیو کر رہے ہوتے, امید ہے کہ آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بے عقل لوگ اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں. میرا دل تو دعا کرتا ہے کہ جلدی چھٹی ملے, لیکن میرا دماغ اس دعا پر حامی نہیں ہے. اس لیے کہ ان سے اگر چھٹی مل گئی تو یہ محفل دیکھنے کے لیے پھر ہم کو انتظار کرنا پڑے گا, پھر ہم کو ماب لنچنگ کا انتظار کرنا پڑے گا, پھر ہم کو جنید اور ناصر کا انتظار کرنا پڑے گا. خدا کے بندوں ہوش میں آپ, ایک تحریک ہے جو 100 سال سے ایک مشن کے لیے کام کر رہی ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے محنت کی ہے, انہوں نے مال خرچ کیا, وقت لگایا, قربانیاں دی ہیں, جیل گئے ہیں, اور بالآخر اب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں. ہمارا حال یہ نہیں ہے. ہمیں اجتماعی معاملات میں ہم مال خرچ کرنے میں بہت پیچھے ہیں. اجتماعیت, اتحاد اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا انتہائی ضروری ہے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے شعور کو پختہ کرے, ہمارے یہ موجودہ حالات ہماری عزم و حوصلے کو بڑھائیں نہ کہ پست کریں. ہمیں موقع ملا ہے اسلام کے تعارف کا, اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا. بہت شکریہ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت بھی لیتا ہوں, رخصت بھی ہوتا ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفع بکم. اور ہم جب متحد ہوں گے تو ہماری قوم ترقی کرے گی. جب منتشر ہوں گے تو ہمارا وہ حال ہوگا کہ ہم پر دوسرے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. تو جو حالات ہیں ہمارے ملک کے وہ ہم سب جانتے ہیں. میں حالات کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں سولوشن کی بات کرنے آپ سے آیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو خیر امت بنایا. خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرہ بہت بڑی تعداد میں برائیوں ملوث ہے. جہاں ایک طرف نشہ, میرے دوست ڈاکٹر دانش نے اپنی گفتگو میں کہا تھا, سائیکٹرسٹ ہیں, کہ کس طریقے سے نشہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. وہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. اور اقتدار کے معاملے میں ہماری کتنے روزانہ ہمارے جو کارپوریشن سے اور تحصیل آفس سے جو خبریں آتی ہیں کہ نام چینج ہونے کی اور ہمارے سماج کے اندر کس طریقے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو یہ سارے حالات کو دیکھ کر ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر دارالقضا کمیٹی جہاں پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور عفت کو بچانے کے لیے ہماری بہنیں اور بیٹیاں پولیس اسٹیشن میں جاتی ہیں اپنے معاملات کو لے کر, آلریڈی پولیس کا اتنا کام ہے, اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر پولیس میں جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے مسئلے ہم لوگ خود بیٹھ کر کریں, پولیس اسٹیشن میں لوڈ نہ ڈالیں. ہم لوگ بیٹھ کر اس کو شریعت کے حساب سے کہ ہم سے مسئلے نہیں حل ہوں گے تو ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ موجود ہے, لیکن اس سے پہلے ہم کو ہمارے مسئلے خود حل کرنا چاہیے. تو ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے دارالقضا قائم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے مسئلے آتے ہیں جہاں پر لوگ کورٹ میں جاتے ہیں.
جہاں ہزاروں لاکھوں روپئے خرچ کرتے ہیں، کئی کئی سال ان کو گزار کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر دارالغذا میں مہینہ 2 مہینے میں ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک فیملی کا لاکھوں روپئے بچے، اگر 2 فیملی کا 2 لاکھ بچتا ہے، اور اگر 1.5-2 ہزار یا 100-200 کیسے بھی ہو گئے تو 4-6 کروڑ روپیہ ہماری قوم کو بچ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کام جو دارالغذا کا چل رہا ہے، ہم یہ آج عہد کریں کہ ہم اپنے معاملات کو شرعی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے معاملات کو دنیاوی کورٹ میں اور جو پولیس کے پاس ہم نہیں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ پہلے ہم اپنے معاملات کو اپنے شریعت کے حساب سے حل کریں گے۔ اگر ہمارے مسئلے نہیں ہوں گے تب جائیں گے کورٹ میں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کے کورٹ میں جا رہے ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو لے کر ہمارے دارالغذا اور ہمارے جو کاؤنسلنگ سینٹر ہیں، چونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں جہاں معاملے اتنے نزا کو پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم ان کی معاملے کی کاؤنسلنگ کریں تو وہ جو گھر بگڑنے والے ہوتے ہیں وہ گھر جڑ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو تعلیم کے لیے اچھے مواقع ملے، ہمارے نوجوان بچوں کو اور مسلم بچوں کو، تو ہم ان کو میڈیکل کی، انجینئرنگ کی اور بہت سی تعلیم دے سکتے ہیں جس میں یہ بچے اچھے روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ یا بچوں کو جو ارتداد کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کافی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایسی جگہ ہو بڑی کوئی میرا روڈ کے اندر، تو ہم اس جگہ پر ایک بڑا ایسا تعلیمی نظام قائم کر سکتے ہیں جہاں بچوں کو پردے کے ساتھ اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ نہ حجاب کا مسئلہ ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ اگر میرا روڈ کے اندر میں ایسا کوئی بڑا ادارہ قائم کرتے ہیں جس میں ہم اپنی بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کر سکیں، نوجوانوں کو روزگار دے سکیں، جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو ڈپریشن سے ہٹیں گے تو نشہ بھی کم ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم ایسا ریہب سینٹر قائم کر سکیں جہاں بچوں کو ہم تربیت بھی کر سکیں، ان کو نماز کے ذریعے سے ریہب کرایا جائے اور ان بچوں کو ہم ٹریننگ دے سکیں۔ لیکن ہمارے اتنی بڑی مسلمان آبادی ہے، لیکن مسلمان کی طرف سے کوئی ایسا ریہب سینٹر نہیں قائم کیا گیا۔ ہمارے پاس جگہ ہوگی تو ہم ریہب سینٹر بھی قائم کر سکتے ہیں کہ آج نشہ ہمارے سماج کا بہت بڑا ناسور بن چکا ہے۔ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے سماج کے اندر کچھ تبدیلی لائی جائے۔ ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے اقبال مہدی صاحب سے شیئر کی بات کہ ہماری مسلم بچیاں جو نکاح کری غیروں کے ساتھ، ایک خبر یہ آئی کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور انہوں نے پھر وہ بچی نے اپنا جو ہے دھرم پریورتن کیا اور اس کا شادی کی گئی۔ دیکھیے دھرم پریورتن کرنا چوائس اپنی، میں اس کو بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی انسان مجبوری کی وجہ سے وہ ایسی اس کو قدم اٹھانا پڑ رہا ہے تو اتنا بڑا مسلم سماج کیا کر رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اقبال مہدی صاحب نے اور ہماری دارالغذا کی ٹیم نے اور مسجد فاؤنڈیشن نے طے کیا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ عید کے بعد اسی جگہ پر ایک بڑے پیمانے پر ان بچیوں کا، مسلم فیملی کا شادی کا انتظام کریں گے اجتماعی طور پر، جس میں غریب بچوں کو جن کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، نہ اسے پیسہ نہیں جائے گا، فری میں ان بچیوں کے شادی کا، نکاح کا انتظام انشاءاللہ 50 سے 100 جوڑے کا شادی کا انتظام لوگ یہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا بھی ہمارا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مل کر کام کریں تو سماج میں بہت چینج آ سکتا ہے۔ پچھلے 5 سال کے اندر دارالغذا فاؤنڈیشن کے جو کام ہوا ہے، الحمدللہ آج اس کی کوششیں پورے گھر گھر پہنچی ہیں۔ دارالغذا فاؤنڈیشن بننے کے بعد میرا روڈ کے اندر ایک کام اور ہو رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر میرا روڈ کی میرا بھینگر مدارس و مساجد فاؤنڈیشن بنایا ہے، جس میں تقریباً 100 سے 150 مسجدوں مدرسے کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں سنی، شیعہ، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث جماعت، ہر جماعت کے لوگ شامل ہیں۔ ہر مہینے کی ایک تاریخ پر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں یہی طے کیا جاتا ہے کہ ہم سماج کے اندر ایجوکیشن کیسے لے کر آئیں۔ اس میں طے کیا جاتا ہے کہ RT کے تحت ہم بچوں کا کیسے ایڈمیشن کرائیں۔ ہمارے اقبال مہدی صاحب، دانش لامے صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کافی کوشش کی اسٹار فاؤنڈیشن کے ذریعے سے۔ ایسے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہم سب مل کر اپنے نوجوان بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایک کام اور شروع کیا گیا کہ ہمارے جو نوجوان بچے نشہ کر رہے تھے، آج ان بچوں کو اسپورٹس کے ذریعے سے جوڑا جا رہا ہے۔ لہٰذا سنڈے ہم لوگ اعلیٰ حضرت گراؤنڈ میں بچوں کو بلاتے ہیں اور ان کو کوچنگ دیتے ہیں اور بچوں کو تربیت سکھاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ بچے اسپورٹس کے معنی ہمارے بچے الحمدللہ دھیرے دھیرے نماز کے قریب آ رہے ہیں، مسجد کے قریب آ رہے ہیں، اور وہ بچوں کے اندر کھیل کے ذریعے سے پڑھائی کے اندر رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ سماج کی اصلاح ہو۔ تو انہیں باتوں کو لے کر یہ مسجد فاؤنڈیشن اور دارالغذا فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے۔ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم سب مل کر اپنے سماج کی تعمیر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو میسج یہاں پر جا رہا ہے کہ جہاں اسٹیج پہ سنی، شیعہ، دیوبند، بریلوی اور تمام جماعت کے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ مجمع میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ میسج پورے ملک کو جانا چاہیے کہ ہم سب متحد ہیں اور ہم سب متحد رہیں گے۔ جب ہم متحد ہوں گے تو ہماری قوم ترقی کرے گی، ہمارا سماج ترقی کرے گا، ہم سب تعلیم یافتہ ہوں گے، لوگوں کو نشے سے بچا سکتے ہیں، لوگوں کو بدکاری سے بچا سکتے ہیں، اور لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔